अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तवील वक्फे के बाद राशिद हसन हाज़िर है। आपको याद होगा चैनल ई आवाज़ पर हम एक प्रोग्राम किया करते थे कल्चरल शॉक के नाम से। काफ़ी अर्सा हमने प्रोग्राम किया, फिर कोविड आ गया, रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई, फिर पाकिस्तान जाना पड़ा। वालदा ज़ईफ़ थी, अल्लाह ने उनकी खिदमत का मौका दिया। पिछले साल वो दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे। एक रहमतों का एक बाब बंद हुआ। बहरहाल दुनिया है, ये अज़ल से ऐसे ही चल रही है। उस वक्त हमारे जो प्रोग्राम का बुनियादी मकसद था वो ये था कि इमिग्रेंट्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, यहाँ जो चैलेंजेस हैं, बैक होम की सियासत को भी हम डिस्कस करते थे, क्योंकि हमारे दिल में हमारी वो कुए यार की यादें वो ख़त्म नहीं हो सकती। हमारा राब्ता अपने मुल्क से भी है, शायद हमारी अगली नस्ल का इतना ना हो, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में और वो पाकिस्तान, वो गलियाँ, वो उसका माहौल, उसके मसाइल, हम उसको तवज्जो देते हैं और हमें याद आता है और हमें दुख होता है, तकलीफ़ होती है अगर वहाँ कोई मुश्किल आए। और जो यहाँ के चैलेंजेस हैं वो भी बहरहाल एक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, नए किसी मुल्क में आना, मिडिल एज में ज़िंदगी शुरू करना मुश्किल काम है। तो प्रोग्राम इसी तरह हम चलाएँगे। इस बार भी हमारे मेहमान पहले अंजुम कुरैशी साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम में आया करते थे और हम पाकिस्तान की सियासत इनके साथ डिस्कस करते थे, और आज भी इस मौजू पर इनसे बात होगी। अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, आपको याद होगा कि माजी में मेरा और आपका इख्तलाफ होता था और आप ये कहा करते थे कि फ़ौज जो है वो मुदाखलत करती है और चीज़ों को मैनिपुलेट करती है और मैनेज करती है, और मैं ये कहा करता था कि ये ज़रूरी है क्योंकि सियासतदान जो हैं उनमें इतनी अहलियत नहीं है और इतनी उनके अंदर क्या कह लें, कमिटमेंट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। अगर उनको ये छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दें। लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि इस सारे प्रोसेस के अंदर और इस जो हमारी 75 साल की आज हमें एक मायूस कुन सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें सब ने अपना अपना योगदान डाला है। उसमें हम किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वक्त और हालात ने ये साबित किया है कि जितने स्टेक होल्डर्स थे वो सारे जो थे इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। तो आज हम इसी तरह बात का आगाज़ करेंगे कि अब आप ये बताइए कि ये क्या हुआ। मतलब ये कि इमरान खान की हुकूमत आई, लोगों की तवक्कुआत थी, और हम ये देखते हैं कि वो ठीक चल रहे थे। मतलब फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री थी वो चल पड़ी थी और वो फैसिलिटीज़ दे रहे थे, उन्होंने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कराया। ऑल ऑफ ए सडन ये क्या हुआ है, रजीम ये कहाँ, अमेरिका से ताल्लुकात उनके ख़राब हो गए या फ़ौज से हो गए, ये कहानी चली कहाँ से है? शुक्रिया राशिद साहब, और बड़ी खुशी की बात है कि प्रोग्राम हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। बड़ा मौका मिलेगा अपने नाजरीन से इंटरेक्ट करने का। अर्ज़ ये है कि जो इमरान खान साहब का दौर है, बेसिकली अगर आप पाकिस्तान की 72 साल की तारीख़ या 75 साल की तारीख़ पे नज़र डालें तो ऐसा है कि 10 साल आते हैं सिविलियन गवर्नमेंट के पास, या 5 साल सिविल गवर्नमेंट के पास, फिर मार्शल आ गया, फिर सिविल गवर्नमेंट, फिर मार्शल आ गया। तो बुनियादी तौर के ऊपर मुशर्रफ साहब के जाने के बाद पाकिस्तान में 2-3 हुकूमतें मुस्तकिल चलती रहीं, तो जिससे मेरा ख़्याल है आर्मी के या हमारे इस्टेब्लिशमेंट के दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि अब वक्त आ गया है कि वो दोबारा इंटरफेयर करें। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि इमरान खान के दौर को आप बेसिकली मार्शल ही समझें, क्योंकि उस दौर में जैसे कि अब चीज़ें सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से चीफ़ जस्टिस और किस तरीके से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ डिस्कस करते थे कि हम इमरान खान साहब को लेके आएंगे और हम बाकी लोगों को आउट कर देंगे, और अगर हमने खान साहब को भी नाअहल कर दिया तो फिर कौन बचेगा, कौन हुकूमत चलाएगा। तो इन चीज़ों से आप बेसिकली सोचें कि माशाल्लाह ही था इमरान खान साहब का 4.5 साल का दौर, क्योंकि इख्तियारात इस्तेमाल कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट। तो जब उन्होंने ये देखा कि मुल्क जो अच्छा चलता फिरता मुल्क जिसमें सी पैक बन रहा था, लोगों में उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब शाहराह रेशम से ट्रक्स आया करेंगे और वो पूरे पाकिस्तान से गुज़र के गवादर की बंदरगाह से एक्सपोर्ट हुआ करेंगे, और चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। गवादर में पूरे के पूरे उन्होंने पार्क बना दिए थे जो कुछ चाइनीज़ के लिए एलोकेट कर दिए थे। तो ऐसी सूरत हाल में
ماضی میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی اکانومی ٹیک اپ کرنے لگتی تھی تو ماشاءاللہ آ جاتا تھا. تو تب بھی انہوں نے یہی کیا کہ اس کو اب رجیم کو چینج کیا جائے اور اب اگلے 10 سال کے لیے ایک ایسا نظام لایا جائے جس کا چہرہ سویلین ہو اور پیچھے مارشل لا. اچھا، اس میں ویسے آپ کو ایک بات کہوں گا جو کہ میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اور جو بنیادی طور پر ہر دفعہ نواز شریف اور فوج کے درمیان ایک وجہ نظر رہی، جنرل مشرف یہ کہتے تھے کہ یہ ہر بات میں مداخلت کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ فلاں کور کمانڈر کو یہاں لگا دو، فلاں کو. تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی پٹوار خانہ نہیں ہے. یہ تو انہوں نے ایک شریف فیملی جو ہے نا، شریف فیملی ایک الگ سے کلچر لے کر آئی تھی، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ 85 سے پہلے کا دور کچھ اور تھا پاکستان کا، 85 کے بعد کچھ. ہم نے بڑے لوگوں سے بات کی ہے، اس کے اندر ریٹائرڈ جنرل بھی تھے، اس کے اندر بیوروکریٹس بھی تھے. تو قاضی آفاق حسین آئے تھے، انہوں نے ریٹائرڈ سیکرٹری تھے، پچھلے دنوں 2-3-4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، اللہ انہیں مغفرت کرے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پرسنل لائلٹی جو ہے نا، شریف فیملی نے یہ نظریہ انٹروڈیوس کرایا کہ جس نے کی پوسٹ لینی ہے، جس نے کوئی ترقی کرنی ہے، اسے شریف فیملی کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا. اچھا، اگر آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جی تو آپ مجھے بتائیے کہ شریف فیملی نے جتنے بھی جنرلز اپوائنٹ کیے زیادہ تر نے انہیں دھوکہ ہی دیا. آپ یہ دیکھیں کہ راحل شریف کو انہوں نے کیا، راحل شریف کے دور میں یہ ہنگامے شروع ہوئے، لانگ مارچ شروع ہوئے خان صاحب کے. باجوہ صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا. مشرف کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، مشرف صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ لائلٹی والا چیپٹر تو آپ رہنے دیں. نہیں، اس میں پرابلم وہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ مطلب یہ کہ اب مشرف کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے مشرف کو ڈسمس کرنے کی کوشش کی. ایاز امیر صاحب ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ چیف آف آرمی سٹاف آئی جی پنجاب کی طرح بیہیو کرے، ایسا ہوتا نہیں تھا. اور پھر وہاں سے 93 میں یہ پرابلم ہوئی کہ نواز شریف نے ایک وہ بل لا رہے تھے جس میں ان کو کوئی بہت امیر المومنین کے اختیارات ملنے والے تھے، وہاں سے غلام اسحاق خان. سو آئی مین دے ٹرائی ٹو ہیو فل کنٹرول ایوری ویئر، اور اسی میں انہوں نے ہمیشہ مار کھائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے پھر ان کو نکالا ہے، اور پھر واپس آتے تھے، پھر وہی کچھ کرتے تھے. پھر اچھا انڈیا کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ آخرین کے دور میں نظر آیا کہ یعنی لینڈ آف کنٹرول میں کشمیر میں پرابلم ہو رہی ہے، بلوچستان میں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی نواسی کی شادی میں مودی آ جاتا ہے. تو وہ پھر چیزیں بادر کرتی تھیں. کلبھوشن یادو کا واقعہ، ان کی فیکٹریوں سے انڈین ایجنٹس پکڑے جاتے تھے. تو یہ جو تھی نا، یہاں سے ان کی پھر جو کریڈیبلٹی تھی اور جو لائلٹی تھی نا، وہ کویسچن ہونا شروع ہو گئی. سر یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اور یہ 10 سال اس کے اوپر کام ہوا ہے، اور یہ اس کا پروجیکٹ کا نام ہے عمران خان پروجیکٹ، جس کے تحت یہ جو انہوں نے میڈیا میں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو ہائر کیا اور یہ پروپیگنڈا بنایا تاکہ ان کا راستہ صاف ہو. آپ مجھے بتائیں، مودی آتا ہے نواز شریف کی نواسی کی شادی میں، مودی آتا ہے، مودی کے ساتھ نواز شریف کی دوستی بہت زیادہ ہے، بہت تعلق ہے، مگر کشمیر تو انڈیا میں عمران خان اور باجوہ کے دور میں گیا، نواز شریف کے دور میں تو نہیں گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر دینے والی جو رجیم ہے وہ کون سی تھی. نواز شریف کے دور میں یا ایون کسی بھی کمزور گورنمنٹ کے دور میں کبھی انڈیا کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کر لے. وہ انہوں نے ان کے دور میں کیا. بات یہ ہے کہ آج کل پروپیگنڈا چلتا ہے سب سے زیادہ. مودی کا یار نواز شریف ہے، مودی کو کشمیر دینے والا عمران خان ہے، تو یہ تو کوئی ریلیشن نہیں بنتا نا. باقی رہا سوال اس بات کا کہ یہ سیاستدانوں کو خراب کرنے کے لیے آرمی ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرتی رہی کہ سیاستدان جو ہیں وہ نااہل ہیں، نکمے ہیں. لیکن اب آپ نے ان کی قابلیت بھی دیکھ لی. ضیاء 10-11 سال حکومت کر کے گیا، مشرف 8-9 سال حکومت کر کے گیا، ابھی یہ 4.5 سال باجوہ کی حکومت رہی. تو کیا کیا انہوں نے؟ نہیں، تو ایک میں آپ سے اختلاف یہاں پر یوں کروں گا کہ دیکھیے یہی پی آئی اے، نور خان چیئرمین تھا، جنرل ضیاء کا دور تھا، دنیا کی بہترین ایئر لائنز تھیں، آج کہاں کھڑی ہے؟ سٹیل مل کس طرح تباہ ہوئی، وابڈا کیسے، وابڈا میں 16 سال جاب کی ہے وابڈا میں. وابڈا دیکھیے، دنیا کا کوئی معاشرہ اور ملک کہتے ہیں کہ گناہوں سے اور کرپشن سے پاک نہیں ہو سکتا، جرائم سے، ٹھیک ہے.
لیکن اس کی ایک کنٹرول لمٹ ہونی چاہیے, کنٹرولیبل. 15 سے 20% تک. آپ کیا سمجھتے ہیں کینیڈا میں کرپشن نہیں ہوتی؟ کینیڈا میں بھی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ بینکوں کے ساتھ لوگ وائٹ کالر کرائم فراڈ کرتے ہیں, کیش ڈیلنگ کرنا پریفر کرتے ہیں, ٹیکس بچاتے ہیں, ٹھیک ہے, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن چونکہ حکمران کی ایک غلطی آئی پی پیز نے بیڑا غرق کر دیا, نہ صرف واپڈا کا, پورے ملک کی معیشت کا. یہ جو سرکولر ڈیتھ ہے جس نے چولہے ہلا دی ہیں پاکستان کی معیشت کی, دیٹ ہیز بین اسٹارٹیڈ بائی بے نظیر. اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے حامی بھی سب نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. تو یہ جب صورتحال بنی ہے نا, آئی پی پی تو بے نظیر کے دور میں لگے, اس کے بعد نہیں لگے. لیکن آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل یہ جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں, تو کرپشن تو فوج میں سب سے زیادہ ہے. آپ کا فوج کا ایک جنرل اٹھا کے دیکھ لیں, اس کی کتنی پراپرٹیز ہیں. اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ بھی جو کرپشن کی باتیں شروع ہوئی نا اس میں فوج کے اندر, یہ اتنی نہیں تھی. یعنی بھٹو دور تک کے بھی جرنیل جو تھے وہ اس طرح نہیں تھے. یہ تو کلچر بدلا ہے نا 85 کے بعد. 85 ویسے میں نے پہلے کہا کہ 85 سے پہلے پاکستان میں کچھ اور کلچر, پولیٹیکل سوشو اکنامک کلچر کچھ اور تھا, اس کے بعد کچھ اور ہوا ہے. تو یہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ سارے, پھر انہوں نے ان کو بھی برائب کرنا, ان کو بھی یاریاں دوستیاں BMW دینی شروع کی نواز شریف نے جرنیلوں کو. پھر ریٹائرڈ ججز کو گورنر وغیرہ اس طرح بنانا شروع کیا. اور پھر لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ جناب اس فیملی کے ساتھ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اعلیٰ عہدے لے سکتے ہیں, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو اور یہ چیزیں پھر آپ کو نظر آتی ہیں کہ ادارے بھی تباہ ہوتے گئے. اور پھر ان کی مرضی کے فیصلے اگر تو سپریم کورٹ کرتی رہے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو پھر سجاد علی شاہ پہ اٹیک بھی کروایا انہوں نے. مطلب یہ کہ جمہوریت کی کو آئیے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑے روایات کے امین تھے, ہمیں نکالا گیا. They destroyed the whole socio-economic structure of پاکستان. انہوں نے اس کو برباد کیا. دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ ٹوٹل کنٹرول لینا چاہتا ہے. ٹوٹل کنٹرول ہونا چاہیے عوام کے نمائندوں کے پاس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو تو جمہوریت میں لوگ جس کو بھی الیکٹ کریں اسی کو حکومت کرنے کا حق ہے. وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے بلاول بھٹو ہوں, کوئی بھی ہو, جس کو لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. اب فوج یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی عوام نے چونکہ غلط آدمی کو سلیکٹ کر لیا تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے. نہیں, لیٹ دیم ورک. یہاں کے ملکوں میں, امریکہ میں, کینیڈا میں اور دوسرے ملکوں میں جمہوریت وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایولیوشن ہوئی ہے اس کی. تو ایک دن میں ایولیوشن نہیں ہوتی, لوگ لرن کرتے ہیں, نئے سسٹم آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھٹو کے بعد جنرل ضیاء نے بہت کوشش کی پیپلز پارٹی ختم کرنے کی, پھر مشرف نے بہت کوشش کی ختم کرنے کی پیپلز پارٹی, مگر پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. مشرف کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے خود ختم کیا پنجاب میں. آپ کسی چیز کو ایک غلط طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. سسٹم ختم کرتا ہے, پروسیس ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. لیکن اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے پیچھے قوم کھڑی ہے. وہ ہر ضمنی الیکشن جیت رہے ہیں. وہ جناب وہ ساری یعنی اپوزیشن جماعتیں ایک طرف, ان کا کینڈیڈیٹ ایک طرف, اور وہ جیت رہے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب اب نواز شریف اور زرداری کو جو رجیم چینج پر یہ لوگ لائے ہیں, از اٹ جسٹیفائڈ؟ اٹس ناٹ. اچھا, میں آپ کو انتہائی دلچسپ, انتہائی انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلی میں بات آپ کی رجیم چینج کی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی رجیم چینج جو ہے امریکہ سے ہوا. عمران خان کی سپورٹ بھی امریکہ سے ہی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ہی جو ظلم خلیل زاد ہیں جو وہ اس لیے آ رہی ہے کہ تو اگر یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی, یا یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت دیکھیے انہیں اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں, وہ کمپرومائز پھر کر لیتے ہیں. کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے, پھر اس وقت انہیں پتہ چل گیا کہ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر, سو اس کے بغیر کمپرومائز پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں چل سکتی. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. اچھا, دوسرا پوائنٹ, جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو عمران خان نے نو کانفیڈنس 2 ووٹوں سے لوز کیا.
تو 2 ووٹوں کا صرف فرق تھا. تو عمران خان اگر یہ کامن سینس کی بات ہے, اگر آپ کے ذہن میں 1 کیرٹ بھی عقل ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو کیا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا اسمبلی میں جاتے, ہفتے مہینے میں, 1.5 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں ان کے 3 بندے توڑتے, نو کانفیڈنس کرتے اور پاور میں آ جاتے. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے ریزائن کر دیا, ریزائن کر کے اسمبلی سے باہر آ گئے. پھر ان کی 2 صوبوں میں حکومت تھی, 2 صوبوں کی انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ سے توڑ دی. اب کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں, میں دوبارہ آ جاؤں گا. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک گھر تھا اس کا, اس نے بیچ دیا, جب نیا مالک آیا تو اس نے کہا یہ واپس دو مجھے, میں نے پھر لینا, میں دوبارہ اس کے اندر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پاور میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اگر وہ پاور میں انٹرسٹڈ ہوتے تو وہ کبھی اسمبلی سے باہر نہ آتے, جبکہ صرف 2 ووٹوں کا فرق تھا. 2 ووٹ تو کسی وقت بھی توڑے جا سکتے ہیں, MQM کو آپ کسی وقت بھی اپنے ساتھ ملا سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ 2 حکومتیں آپ کی ہیں, آپ ان حکومتوں کو توڑ رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں, میں دوبارہ حکومتیں بناؤں گا. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ حکومتیں پھر توڑ دیں گے؟ سر, جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاور میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پھر کس بات میں انٹرسٹڈ؟ وہ اس ملک کو ان گورنیبل کرنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ وہ اس ملک کو چاہتے ہیں کہ یہ رول کرنے کے, گورن کرنے کے قابل ہی نہ. میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے, اس طرح کے پاکستان میں موڑ پہلے بھی آئے ہیں. ڈیڈ لاک ہو گیا تھا 93 میں. مجھے بتائیں, مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں. آپ کی حکومت ہے, آپ حکومت توڑ کے کہہ رہے ہیں میں نے پھر یہاں حکومت بنانی ہے. اور بھائی آپ نے پہلے ہی کیوں توڑی؟ آپ کی تو حکومت تھی. نہیں, ایک منٹ. 93 میں جب اس طرح ڈیڈ لاک بے نظیر نواز شریف اور غلام اسحاق خان کے درمیان ہوا تھا, اور غلام اسحاق نے ان کی حکومت توڑی, انہوں نے کورٹ نے بحال کر دی. اچھا, پھر ڈیڈ لاک انہوں نے, غلام اسحاق نے پھر توڑ دی. اب جنرل کاکڑ بیچ میں آتے ہیں, ایک میٹنگ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس سے نواز شریف سے استعفیٰ لیتے ہیں. نواز شریف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر میں جا رہا ہوں گھر تو غلام اسحاق خان کو بھی جانا چاہیے, وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو مسئلہ حل. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر اس کے اندر یہ نیوٹرل ہیں, جیسے کہ فوج کہہ رہی ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہیں, یہ اس قدر برا حال ہے, معاشی حالت اتنی خراب ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ آئی ہے نئی, تو وہ کچھ نہیں کر رہے اور دیکھ رہے ہیں تماشا. نہیں تو آپ انہیں, ان سے ان کا کام ہی نہیں ہے اس میں انٹرفیئر کرنا, یہ تو سیاسی حکومتوں کا کام ہے. میری ایک بات سن لیں آپ. اگر آپ مجھے یہ کہیں نا کہ باہر پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑ رہے ہیں اور سورج سوا نیزے پر آ گیا تو میں مان لوں گا. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج سیاست میں مداخلت چھوڑ دے, یہ میں ماننے پہ تیار. ان کی 75 سال کی تاریخ ہی یہی ہے. ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو یہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کس پلان پر عمل کر رہے ہیں اور کیا ان کا. پر یہ تو سب کچھ باجوہ صاحب کے دور میں ہوا نا, یہ نئے آرمی چیف کے دور میں تو ہوا ہی, اس لیے وہی تسلسل چل رہا ہے. باجوہ صاحب بھی, باجوہ صاحب تو نواز شریف کو نکالنے والے تھے, وہ تو اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کو نکالا. بس پھر بعد میں ان کی کہانیاں بھی بہت زیادہ آئیں. جو صورتحال ہے نا اس وقت انجم قریشی صاحب, بڑی افسوسناک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پڑوسی ملک کے جب وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں یا سائنسدان کرتے ہیں یا سرمایہ دار کرتے ہیں تو وہ کیا اچیومنٹس بتائے تھے. ہم نے آئی ٹی میں یہ کر, $217 بلین لاسٹ ایئر 22 کی انکم ہے انڈیا کی آئی ٹی سی, صرف آئی ٹی کی. ہم $1.5 بلین کے لیے جو ہے نا سجدہ ریز ہوئے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں مل. ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. ہم سر دیکھیں وہی بات ہے, میرا آپ کے ساتھ بہت دیر سے یہ ہماری بحث چل رہی ہے آپس میں, پرانے پروگرامز میں بھی کرتے تھے کہ پہلے آرمی کسی کو کام نہیں کرنے دیتی تھی. ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اب اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, جو نئی حکومت آئے گی وہ اپنا کام کرے, آپ کسی کو چلنے تو دیں, کام تو کرنے دیں. سر کیا کام کر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جب بھی ان کو موقع ملتا, یعنی آپ جو بھی دیکھ لیں فوجی دور جو تھا, آپ ایوب خان کے دور میں آپ کو ایک انڈسٹریل بیس ملی, اس نے بھٹو نے آ کے اس کو جناب انڈسٹری کو نیشنلائز کر اس کا بیڑا غرق کیا. یہ پھر یا اس میں جنرل ضیاء نے پھر چیزوں کو کچھ ٹھیک کیا. ضیاء نے کیا کیا؟ ضیاء کے دور میں تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر مشرف کے دور میں کچھ نہیں ہوا. آپ بھٹو کو کہہ رہے ہیں, بھٹو کے دور میں نیوکلیئر سب سے پہلے ایٹامک پروگرام اس نے شروع کیا, اسٹیل مل اس نے لگائی. ہاں اس نے نیشنلائزیشن کی, اس کا خیال تھا, لیکن پاکستان کی سوسائٹی جو تھی وہ اس نیشنلائزیشن کے لیے ریڈی نہیں تھی, کیونکہ جس طریقے کا نظام وہ چائنا والا لے کے آنا چاہتے تھے وہ ایک بہت سخت گیر نظام تھا.
جبکہ پاکستان میں ڈیموکریسی تھی. ڈیموکریسی میں آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ ایک سوشلسٹ ملک میں کر سکتے ہیں. وہ تجربہ ناکام رہا. آئی ایگری وتھ یو. لیکن جو بھٹو کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں وہ آپ کے 90,000 فوجی واپس لے کے آیا. اس نے ملک کا وہ قید کرائے بھی اسی نے تھے. ذرا سا وہ عقل سے کام لیتا تو یہ وقت آنا نہیں تھا. نہیں تو کیا بھٹو نے کہا تھا انہیں کہ اب وہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے ہوگا؟ یہ ڈاکٹرائن بھٹو کی تو نہیں تھی. وہ الیکشن اس نے بائیکاٹ کر, مطلب وہ جب اسمبلی کا اجلاس, اس نے میری بات سنی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ مجیب کو اقتدار دینا نہیں چاہتی تھی. کیوں نہیں دینا چاہتی؟ who the hell establishment is؟ بس وہ بھٹو اس کا حامی تھا نا, ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ اس نے میجورٹی ووٹس لیے تھے, اسے حکومت دینی چاہیے تھی. بھٹو نے کہا تھا نا کہ ادھر تم ادھر ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے الیکشن نہیں لڑا تھا. جو ڈھاکہ میں جائے گا اجلاس میں اس کی ٹانگیں توڑ. اچھا وہ شروع ہوئی مطلب حالات خراب, کشیدہ جنگ شروع, تو آخری دن انہوں نے قرارداد پیش کی پولینڈ نے کہ آپ ایک کنفیڈریشن بنا لیجیے. یہ قرارداد پھاڑ کے نکل آیا. ہم 1000 سال لڑیں گے. اگلے دن ایک بدنما داغ جو تھا نا وہ ہمارے کوئی صاحب, یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے, ہم اسے اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. لیکن جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے, ہر لحاظ سے خراب ہے. اخلاقی لحاظ سے بھی خراب ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی خراب ہے, جگ ہسائی کا باعث بن رہی ہے. اور ایک بات بڑی مشہور دانشور ہیں پاکستان میں, نور الہدیٰ شاہ, تو انہوں نے ایک جگہ لکھی ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ سیاست بازار حسن کی تنگ گلیوں سے گزرتی ہے, لیکن سیاست کوٹھا کھول کر بیٹھ جائے گی, یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. یہ پاکستان میں تو ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو سیاست کیا ہے, یہ تو کوئی منٹوں کا افسانہ ہے. یہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے آڈیوز ویڈیوز اور یہ یہ تو بہت ہی ایک اینی ویز. تو کوئی صاحب انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات کریں گے اور اگلے پروگرام میں, اور کوشش یہ اس وقت ہماری خواہش بھی ہے. دیکھیے ایک میں بات ضرور کروں گا آخر میں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب سے طاقتور انسان اب بھی پاکستان کے اندر چیف آف آرمی سٹاف ہے, جنرل آصف منیر صاحب. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس صورتحال کو سنبھالیں. آپ سنبھال سکتے ہیں, اور ہم آپ سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کو جو اوورسیز پاکستانی جو رقوم بھیج رہے ہیں, جو ریمیٹنس ہے تقریباً 2 سے 2.5 بلین پر منتھ, ہم نے آپ کو پورا امپورٹ بل ہم اٹھاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور اس کے بدلے میں ہمیں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا حق بھی دینے پر کچھ ایک پی ڈی ایم تیار نہیں ہے. اور لیکن پھر بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے, دیکھیے دنیا کے اندر دنیا کہاں چلی, ویتنام جیسے ملک, بنگلہ دیش جیسے, انڈیا تو خیر بہت ہی آگے نکل چکا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اس صورتحال کو سنبھالیں اور ان کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک چیز کو طے کر لیں. اس طرح اداروں کو تباہ کرنا اور ان اداروں کے اندر جو ہے وہ پولرائزیشن پہ, اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا. اس سے بالکل جو ہے نا صورتحال اور بگڑتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہے تو ان سیاستدانوں کو ایک جگہ پہ بٹھائیں. تو یہ آپ کے لیے ممکن ہے. آخر جنرل وحید کاکڑ بھی تو کر کے گئے تھے نا, آپ کیوں نہیں کر سکتے, یا باجوہ صاحب کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. وہ اے پولیٹیکل ہو گئے نا. آپ انہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں حصہ لیں؟ آپ خود ہی انہیں کہتے ہیں پالیٹکس میں حصہ لیں, جب وہ لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں آپ حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے سر میری بات سن لیں, یہ جو نو کانفیڈنس موو جو ہوئی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے, یہ تو خود ہی ان کے بیانات ہیں, سب رسول اللہ کے بھی ہیں, اور ریکارڈ پہ سب کے بیان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تعاون کے بغیر نہیں. لیکن اس نے کہا نا اس کا نو کانفیڈنس موو کامیاب نہیں ہو سکتا. باجوہ صاحب کا بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جب نو کانفیڈنس آئی تو عمران خان صاحب نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور کہا اس میں مجھے بچائیں. تو ہم نے کہا ہم سیاست سے علیحدہ ہو گئے ہیں, اب آپ نے جو کرنا ہے آپ ہی نے کرنا. کوئی نہیں سر. راجہ ریاض کی کیا اہمیت ہے اور نور عالم کی کیا اہمیت ہے کہ وہ مخالفت کرے حکومت کی. اردو درست تلفظ کے ساتھ راجہ ریاض بول نہیں سکتا, یہ تو حالت ہے. چلیں وہ تو پاکستانی تو ہے نا, اور ایم کیو ایم ہے اور وہ باپ پارٹی ہے. بہرحال یہ سارا جو ہے نا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. مجھے صرف آپ اس بات کا جواب دیں, 2 ووٹ کی فرق سے یہ لوگ ہارے ہیں. اگر یہ اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو یہ تو 1-1.5 مہینے میں واپس آ گئے تھے. نہیں آ سکتے تھے. وہ انہیں پتہ چل چکا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیا ہے, تو وہ پھر ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. تو پھر اب الیکشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر بیٹھے رہے آرام سے. اب ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے,
اس وقت قوم پیچھے، یعنی اس وقت بیوقوفی یہ تھی نہیں اس وقت واقعی پاپولیرٹی میں کمی آ رہی تھی عمران خان میں، کیونکہ اس نے بہت زیادہ وعدے کیے تھے، ظاہر ہے وہ حالات نہیں تھے، اتنا کچھ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور 5-6 سالوں سے یہ جو ایک نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا تھا کہ جناب وہ لوگ، یعنی عدالت نے فیصلہ دیا نواز شریف کے خلاف اور اس میں لکھا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہے، آپ قوم کو یقین دلاتے رہے کہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، اب انہیں کو جب آپ ایک دم سے لے آئے تو اسے قوم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ عوام کے ووٹ ان کے پاس ہیں، ان کی اسمبلی میں ممبر الیکٹڈ ہیں۔ ابھی باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اس لیے نکالا نواز شریف کو کہ اس نے، اس کے بھائی نے اس کو ڈیورس کیا تھا آصف کھوسہ کی سسٹر کو۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں، ان کو آپ اس طرح نہیں لے سکتے جیسے آپ سطحی طور کے اوپر لے رہے ہیں، ان کے بیچ میں بہت کچھ پکا ہے، اور اس پکنے میں اقتدار پہ گرفت یہ مین ایجنڈا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کیا کر رہے ہیں، یہ ان کے شایان شان ہے جو وہ یہ کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے ان کو یہ چاہیے فل کورٹ بینچ اگر مطالبہ ہے تو وہ بنائیں، لوگ اس میں اپنا آرگومنٹ دیں۔ یہ بھی اب وہ 4-3 سے کیس ایک فیصلہ ہو گیا، وہ ابھی تک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے نہیں جی وہ تو 3-2 سے تھا، تو چلو پھر اسی پہ پہلے بحث کر لو، اسی کا فیصلہ کر لو۔ وہ 9 سے شروع ہوا، وہ بینچ 3 پہ آ گیا۔ بہرحال یہ جو ہے نا جی عدالتوں میں مداخلت کرنی، اور یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے، جو آپ کو یاد ہی ہے کہ اس سے زیادہ شاہ کو نکالنے کے لیے کیا کیا تھا شریف فیملی نے بلوچستان میں، بلوچستان کے 2 ججوں نے کہا۔ اور سر مسئلہ یہ ہے کہ ججز حکومت کو چلنے ہی نہیں دیتے، ہر انتظامی امور میں، ہاسپٹلز میں جاتا تھا وہ جو ثاقب نثار تھا، وہ ہر جگہ جاتا تھا، پلیٹیں توڑتا تھا، ٹیلی فون اٹھا کے پھینکتا تھا۔ یہ چیف جسٹس کا کام ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے، آپ انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ بس وہ ایک 80 سو موٹو لیے اس نے اپنے دور کے اندر۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ 75 سال میں ہم نے کوئی چیز ثابت ہی نہیں، کوئی بنایا ہی نہیں ہم نے فریم ورک کہ اس کے مطابق ہم یہاں 20 سال سے ہمیں نہیں پتا چیف جسٹس کون ہے، چیف آف آرمی سٹاف کون ہے۔ اور ایک میں ناظرین آخر میں بات کروں گا، جمہوریت کو رونا، یہ سارے روتے ہیں اور اپنے آپ کو جمہوریت کا لمبردار کہتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی پروگرام میں، ایک یہاں پر واقعہ ہوا، جسٹن ٹروڈو اس وقت ہمارے وزیر اعظم 3را ٹینیور گزار رہے ہیں، تو ایک دفعہ دوسرے ٹینیور کی بات ہے، ایک دفعہ وہ ایک صوبے کے دورے پر گئے، وہاں کا چیف منسٹر پریمیئر کہلاتا ہے، وہ ان کا ذاتی دوست بھی تھا، اس نے انہیں 2 سن گلاسز دیں تحفے میں، ان کی مالیت $800 تھی۔ قانون یہاں پر یہ ہے کہ $200 سے زیادہ کا اگر گفٹ وزیر اعظم کو ملے تو وہ انہیں رپورٹ کرنا ہوتا ہے ایک ادارے کو، وہ بھول گئے، نہیں کیا، کیا ہوا، تو جب اس ادارے کو پتہ چلا تو انہوں نے سٹنگ پرائم منسٹر کو $100 فائن کیا، اور انہوں نے وہ فائن پے کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اب آپ کمپیئر کر لیں پاکستان سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ انہوں نے آتے ہی سارے اپنے مقدمے بند کروا دیے ہیں، پچھلے کیسز بند کروا دیے ہیں، اور یہ اس لیے آئے تھے، اور یہ بات جو ہے ناگوار گزری قوم کو، قوم اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلے پروگرام میں پھر ڈسکس، اگلے 2-4 دن بڑے اہم ہیں، اگلے پروگرام میں ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ کوئی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اگلے سیگمنٹ میں ناظرین ہم مقامی مسائل پر بات کریں گے، ہمارے دوسرے مہمان تشریف لے آئے ہیں، تو سر انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر، اور اس بات کو ہم کنٹینیو یہیں سے کریں گے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ جی بالکل، نیکسٹ پروگرام میں اوکے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔